बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 25 मई और दिन है इतवार का। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, छुट्टी का दिन है लेकिन ख़बरें मौजूद हैं और ख़बरें भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुताल्लिक, क्योंकि एक तरफ जो है वो ओहदों से नवाजा जा रहा है लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बातचीत दोबारा से शुरू है। और मेरा तो ये कहना है कि ये बातचीत काफ़ी अरसे से शुरू है और उसमें कुछ अहम जो हैं वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बाज़ औक़ात हर्डल्स आ जाती हैं और पैगाम रसानी होती है, पैगामों का सिलसिला आना और जाना, पैगामात का वो चलता है और फिर दरमियान में रुकावटें और हर्डल्स कुछ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे डेडलॉक पैदा हो जाता है, क्योंकि ये बात पाक भारत जंग के बाद बाकायदा तौर पे संजीदगी के साथ इस बात पे काम हो रहा है। और जो इस वक्त सिचुएशन है वो मैं आपके सामने कुछ वाक़यात रखता हूँ और इसके बाद आपको अंदाज़ा होगा और फिर आपके साथ एक लेटेस्ट ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब के बग़ैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर पाकिस्तान का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता, ये लाजिम व मलज़ूम है। क्योंकि जो लेटेस्ट पल्स रिपोर्ट आई है उस पल्स रिपोर्ट में जो सर्वे किया गया है उसमें भी ये बात वाज़े तौर पर कह दी गई है कि अगर इमरान खान साहब के साथ मामला तय ना किए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय ना किए गए, जो फ़ौज और मीडिया, सोशल मीडिया का एक आपस में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का आपस में जो एक हल्का फुल्का प्यार है, जो एक हनीमून चल रहा है, ये हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाएगा अगर आपने, फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौजी क़यादत ने अगर इमरान खान के साथ मामला तय ना किए। तो ये ज़ुबान ज़दे आम है और ये हर कोर हेडक्वार्टर से ये पल्स आई है और ये सिर्फ ISI की नहीं बल्कि ISI के साथ MI की भी है और स्पेशल जो उनका यूनिट होता है उनकी भी यही राय आई है कि जो मामलात हैं वो वहीं के वहीं हैं। अगर ये सिलसिला दराज होता है तो फिर जल्द ब देर ये मामला ख़त्म हो जाएगा और फिर वही काम शुरू हो जाएगा जो जंग से पहले था। और फिर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है उनका और नौजवान है वो दोबारा से अपनी पुरानी डगर पे आ जाएगा और फिर फ़ौजी क़यादत से, इस्टेब्लिशमेंट से वही सवाल करेगा जो पहले करता आ रहा है। इसकी हल्की सी झलक जो है वो कल हमने देख ली जब DGISPR ने महारंग बलोच के बारे में कुछ कहा और ये कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। तो उसका जो रद्द अमल आया वो DGISPR और GHQ और हर जगह वो पहुंच चुका है कि जनाब ये है ओपिनियन लोगों की। तो इसलिए लाहौर में कुछ सरगर्मियाँ ऐसी हुई हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई उन मुलाकातों से मुस्लिम लीग नवाज़ काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पे मरियम साहिबा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में तो उनसे मुलाकातें रोकी जा सकती हैं लेकिन हॉस्पिटल में उनसे मुलाकातें हुई, उनकी तैमारदारी की गई। उनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मुलाकात उन्होंने की, सलमान अकरम राजा साहब ने की और बैरिस्टर गौहर ने की और इसके साथ साथ एजाज चौधरी साहब ने की और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा साद रफ़ीक ने की। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, इन मुलाकातों को खालिसतन वो कहते हैं कि जनाब ये मुलाकातें महज अयादत नहीं थी बल्कि अयादत के पीछे कुछ और भी था और काफ़ी राज इसमें पिन्हा थे। तो कल उनको ज़बरदस्ती फिर ये हुआ है कि मुलाकातों का जो सिलसिला आगे बढ़ रहा था तो फिर कल उनको ज़बरदस्ती जो है वो अडयाला कह रहा हूँ जी, लाहौर जेल में उनको वापस मुंतकिल कर दिया गया और उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है कि किस तरीके से उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया। तो ये तो है लाहौर की हद तक। उसके बाद आते हैं इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद में जी अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते 15-20 दिन
15-20 دنوں میں علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں رہے ہیں اور وہ پشاور میں شاذ و نادری گئے ہیں، اور گئے بھی ہیں تو بس کوئی ضروری کام کیا اور ضروری کام کر کے واپس آ گئے۔ ان کے میرے خیال 2-3 چکر زیادہ نہیں لگے، 2-3 چکر لگے ہیں، اور ایک دفعہ تو ایک ہفتے کے لیے وہ نہیں گئے پشاور خیبر پختونخوا میں واپس، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کے زیادہ ڈیرے خیبر پختونخوا اسلام آباد میں رہے، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں۔ اور وہاں پہ اگین میں یہ کہوں گا کہ کچھ جو ظاہر ہے ان کے پاس بھی تو خبریں تو ہوتی ہیں، نون لیگ کے پاس گورنمنٹ ہے، ان کے پاس بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ان تک اطلاعات پہنچی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ جناب جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ بدستور رابطے میں ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پکا رہے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا وہ تھا جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں علیمہ خان صاحبہ نے ایک میٹنگ کال کی، اور عظمیٰ خان صاحبہ بھی تھیں اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، اور وہاں پہ جب تمام گروپس اکٹھے ہو گئے اور مختلف رائے رکھنے والے تمام ارکان پارلیمان، پھر ریڈ زون میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ریڈ زون میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تمام کی تمام لیڈرشپ پہنچ جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، اور اراکین پارلیمان نے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینیٹر سب نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ان کو شاید کوئی پیغام، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیغام آئے گا تو میں مقدمہ سنوں گا، ویسے نہیں سنوں گا، تو یہ بھی ہوا۔ پھر ایک اور آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب، پھر یہ اس میٹنگ جو ہوئی اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹاسک دے دیے ہیں اور کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ اب ان پہ کام شروع ہو چکا ہے، جنید اکبر صاحب بھی تیاریاں کر رہے ہیں، عالیہ حمزہ پنجاب میں متحرک ہیں اور وہ بھی موبلائز کر رہی ہیں، ادھر سے علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے، تو لہٰذا ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ علی امین گنڈاپور کے بعد ہوئی، وہ تھی بیرسٹر سیف کی۔ بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی، اور وہ اوقات کار کے بعد میں ہوئی، یعنی رات کے وقت ہوئی اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ بیرسٹر سیف کی جو ملاقات ہے وہ بھی بہت زیادہ میننگ فل ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ جو اس وقت چیخو پکار ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو جڑے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، جو میڈیا پرسن جڑے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ اس کو لے رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے ایک بار پھر کھل گئے رات کے وقت۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور ملاقات ہوئی بیرسٹر سیف کی، آگے پھر ملاقات ہوتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ۔ یہ اس ملاقات نے اور بھی پریشان کر دیا، اور جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس سے مزید پریشان ہوئے ہیں لوگ کہ جناب یہ گڑبڑ ہے معاملہ۔ تو یہ تو آپ کو میں نے ملاقاتوں کی حد تک آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ ہے دراز ہو رہا ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے جو حالات و واقعات ہیں اب آگے آتے ہیں کہ اس پہ اب جو باخبر لوگ ہیں، اور باخبر لوگ وہ باقاعدہ طور پہ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو ملاقات ہوئی ہے خواجہ سعد رفیق کی شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ، وہ کوئی 3 گھنٹے ملاقات رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ 3 گھنٹے کی ملاقات جو ہے اس میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی اور اس میں کیا ہوا ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے شکایت لگائی ہے اور کہیں پہ کہ جناب ہم تو بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ہمیں وہ لفٹ نہیں کروا رہے، اور وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں ملاقات، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بات وہیں ہوگی جہاں اختیار ہے اور جہاں پہ طاقت ہے، اور جن سے جو بات کی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ وہیں سے ہی
क्योंकि رجیم چینج آپریشن بھی انہوں نے کیا اور ساری صورتحال کو بھی وہی کنٹرول کر رہے ہیں اور امور مملکت بھی وہی چلا رہے ہیں، اور ان کے پلے تو یہ نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری مذاکراتی ٹیم جو ہے یہ عمران خان صاحب سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کروا سکی تھی، پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، تو لہٰذا ان سے ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تو سلسلہ ہے جی ملاقاتوں کا۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑی بڑی ملاقاتوں کے بعد اب ایک اور کام ہوا ہے۔ امریکن نیوز ایجنسی ہے دا میڈیا لائن، انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی، ایک رپورٹ شائع کی ہے جی۔ انہوں نے کہا جی کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران وقتی طور پر پس منظر میں جانے والا عمران خان کی رہائی کا معاملہ دوبارہ توجہ کا مرکز بننے لگا ہے، اور 24 مئی کو عمران خان کی اسیری کو 658 دن بیت چکے ہیں، اور ایک ایسی نظر بندی جو کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر شدید توجہ اور تنقید کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اور دا میڈیا لائن کے مطابق ان کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ عمران خان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم نے چند روز پہلے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی حالت زار کے بارے میں بتایا تھا، اور جس میں طبی سہولیات کا فقدان تھا، بنیادی جو حقوق ہوتے ہیں قیدیوں کے انہیں وہ نہیں دیے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا تھا۔ اور لیٹسٹ میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ ان کا ایئر کولر جو ہے وہ بھی وہاں سے لے لیا گیا تھا، بشریٰ بی بی کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی، اور وہ ایک پنکھا، اور وہ بھی سخت ترین گرمی میں پنکھا کیا کرتا ہے یہ ہمیں سب کو پتہ ہے، کیونکہ ہم اسی رہنے والے ہیں انہی علاقوں کے، اور پھر بجلی بند کر دی جاتی ہے، پھر ان کو نارمل پانی نہیں دیا جاتا، تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پوری دنیا جو ہے وہ سیاسی قیدی تسلیم کرتی ہے، جبکہ ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے دہشت گردوں والا۔ تو سیاسی قیدیوں کو ہونے کے باوجود انہیں مخصوص ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، کال کوٹڑی جسے کہتے ہیں موت کی کال کوٹڑی، وہاں رکھا گیا ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ ان کا وہاں انہیں نہیں رکھا جا سکتا، تو عدالتی احکامات بھی نہیں مانے جا رہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو بیٹوں کی گفتگو ہے اس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پس پردہ ایکٹیویٹیز دوبارہ سے ہو رہی ہیں، اور کچھ سفارتکار بھی متحرک ہو گئے ہیں جو کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے بھی کچھ ڈاکٹرز اور کچھ بزنس مین جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اسلام آباد، اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں سے، اور اس میں بنیادی نقطہ صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کے پروسیس کو تیز کروایا جائے اور اس چیز کو اب آگے لے کر بڑھا جائے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں جی تو اگر ان ڈاٹس ملائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو بات میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب جنرل صاحب نوجوانوں کی تعریف کرتے ہیں تو پھر جنرل صاحب کو، فیلڈ مارشل کو پھر نوجوانوں کی بات بھی ماننی پڑے گی، اور اگر وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر نوجوانوں نے تو اپنے پرانی ڈگر پہ آ جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے جی کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ اب ذرا 9 مئی کی جو باتیں ہو رہی تھیں اس 9 مئی کا پہلا اثر یہ ہوا ہے کہ تقریباً صورتحال 9 مئی کے حوالے سے کچھ کیسز وہ لگائے گئے ہیں، اور دوبارہ سے 9 مئی میں فرد جرم عائد کی گئی ہے جی، تقریباً 254 لوگوں پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ، اور یہ ہے جی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے الزام میں، اور اس میں 254 رہنماؤں اور کارکنوں پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور کوٹ لکھپت جیل میں اس کی سماعت ہوئی ہے۔ جج تھے منظر علی گل، اور اس میں
روبینہ عالیہ حمزہ ہیں، روبینہ جمیل ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، محمود رشید ہیں اور دیگر ہیں، اور تمام کے تمام ملزمان نے، تمام کے تمام سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، اور اس میں 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، سیاسی رہنماؤں کو، کارکنان کو۔ تو دیکھیے جناب آگے ہوتا ہے کیا۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بار پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے جی بجٹ۔ یہ خبر بھی آپ کو ہم جاتے جاتے دے دیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ اہداف پر مکمل اتفاق رائے ابھی تک نہیں ہو سکا، اور ڈیڈ لاک ہے اور مذاکرات جاری و ساری ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔